جی جی آ رہی ہے. کیسے ہیں بھائی؟ جی बढ़िया. आमिर भाई मुझे आपसे एक बात करनी है. آپ आर्य समाज से हैं भाई? जी पहले मतलब मैं उनकी आइडियोलॉजी को मतलब थोड़ा बहुत मानता था, ताकि वो जो मूर्ति पूजा है और जो पाखंडवाद है उसका वो विरोध करते हैं, उसका मैं हम्म, समर्थक था. लेकिन वो अच्छा क्या है ठीक ना है. कि वो एक जी जी अच्छा अच्छा लेकिन ठीक है, वो तो क्या है अभी ना आप कि छोड़ चुके हैं? एक जी जी अभी मैं बिल्कुल अब उनकी आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग हो चुका हूँ, क्योंकि वो एक कास्टिज्म को बनाए रखने का एक तरीका है, वर्ण व्यवस्था, उस पर वो बिल्कुल अडिग रहते हैं. और जब मैंने उनसे यही प्रश्न किए, तो वो क्या करते हैं ना, वो इस्लाम की आड़ लेते हैं. वो कहते हैं कि हम्म, आपको केवल ये कास्टिज्म दिख रहा है, आपको इस्लाम का नहीं मैंने दिखता है, इस्लाम की जैसे नहीं आपके नहीं, मेरी बात सुने, जी सॉरी. आप मुस्लिम हैं या नॉन मुस्लिम हैं, पहले तो ये बताया ना. नहीं नहीं सर, मैं सर हिंदू हूँ. आप हिंदू हैं? क्या मूर्ति पूजा जी करते हैं? अरे सर, मैं पहले करता था, लेकिन अभी मैं नहीं करता हूँ कुछ भी. अच्छा ठीक है. तो अ, अभी आप क्या हैं, मतलब मूर्ति पूजा नहीं करते, आप नॉर्मल सनातनी हैं बस, हैं? जी जी अभी जो सर मेरा जो मिशन है, मेरा जो मतलब काम है, वो सिर्फ और सिर्फ कास्टिज्म के ऊपर है. मैं ये जो कास्टिज्म है इसको खत्म मतलब करने के लिए कुछ करना चाहता हूँ. इसलिए कई अच्छा बार अच्छा मेरी ठीक डिबेट है. भी होती है सनातनियों से. ठीक है. ठीक है, वो जी बात सही है आपकी, मगर आर्य समाजियों से जब आप वर्ण आश्रम या वर्ण व्यवस्था के ऊपर बात करते हैं तो वो मुसलमानों को बीच में क्यों लाते हैं? आप जी मुसलमान? जी जी हाँ. वो आपको एज ए ढाल की तरह यूज करते हैं, शील्ड की तरह, कि देखिए वहां भी है, वहाँ शिया हैं, सुन्नी हैं, अशरफ हैं, अजलाफ हैं, और शेख हम्म, हैं, और पठान हैं, इस तरीके के वो मतलब क्या बोलते हैं, इस तरह की बातें करते हैं वो. तो मैं अच्छा इसीलिए आपके पास में आया था, मैं जानने के लिए. जी अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक हो गया, जबरदस्त. अच्छा, शिया सुन्नी पर तो बड़ी दफा बात हो चुकी है कि वो कास्ट वगैरह में वर्ण में नहीं आते. ये अशरफ और ये क्या अजलाफ क्या है ये? जी सर, ये हमारे इंडिया में ना कुछ ऐसी कुछ बनाए हुए हैं. खैर मैं तो मुस्लिम नहीं हूँ, नहीं तो क्या? मुझे ज्यादा नहीं हाँ. पता. नहीं, जी क्या मतलब क्या है इसका, अजलाफ का क्या मतलब है? ये सर आपकी जो मोहम्मद साहब हैं, उनके जो शायद डिसेंडेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उनको शायद शेख बोलते हैं, और उन्हीं के ही जो क्रम से चले आ रहे हैं, तो उनको वो अच्छा एक इसका, हायर हाँ. उसमें रखते हाँ, हैं. जी इसका ऐसे करें को प्रमाण दे दें कि ये जो अजलाफ होते हैं ये शेख होते हैं, और शेख जो होते हैं ये डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं. ये वहां से इसका को प्रूफ दे दे जरा. क्योंकि ये मैंने स्क्रिप्ट बहुत बार, आपको नहीं कह रहा, आप वाकई जानने के जी लिए आए होंगे, आपको मैं गलत नहीं कह रहा, मगर ये स्क्रिप्ट मैंने बहुत बार सुनी है, तो आज मुझे फर्स्ट टाइम मौका मिला है कि मैं ये ना वर्ड जान सकूं कि अशराफ किसे कहते हैं, अजलाफ किसे कहते हैं, पसमानदा किसे कहते हैं, शेख किसे कहते हैं. ये अगर वर्ण मानते हैं ना, तो ये जरा मैं ना आज आज मैं इसकी भी कुंडी खड़का कर छोड़ूं. तो आप, अच्छा भाई आप आ गए हैं तो मैं समझना चाहता हूँ, ये अजलाफ जरा थोड़ा समझाए मुझे क्या है. ये सर मैंने एक वीडियो देखा था, वो काफी उसके मिलियंस में सब्सक्राइबर भी हैं, हाँ, तो उसको उन्होंने छोड़ वो दें. वीडियो बनाया था. उसको छोड़ देना, हाँ उसको छोड़ें. उसने वीडियो बनाकर जी भाग गया, वो तो नहीं आया, आप आ गए हैं. वो तो भाग गया. हम्म. मिलियंस में हम्म. सब्सक्राइबर भी ले गया, मिलियंस में व्यूज भी ले गया, मिलियंस में सुपर चैट भी ले गया, और हम हमारे सामने तो नहीं आया आज तक कोई. ना मुझे कम बखत को नेशनल टीवी पर लेता है कि मैं इनसे पूछूं ये शराफ अजलाफ होता क्या है. ये जो पूरा उसने जनाब वो चार्ट बनाकर दिखाते हैं ट्रायंगल के अंदर, देखें जी ये नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आता है, दाएं से बाएं निकल जाता है, और बाएं से खिसक कर दाएं हो जाता है. ये जो पूरा चार्ट है ना, मुझे ये आज समझना है, ये अजलाफ और ये कैसे लिंक होता है. वीडियोस को छोड़ें. आर्य समाजी भाई, ओके. एक्स आर्य समाजी भाई को प्रमाण आपके पास है तो जरूर. सर देखिए, मेरे पास तो खैर ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है सर, क्योंकि मैं तो हाँ, इतनी सी मुस्लिम बात. नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे हाँ, जानने के लिए आया था. ये गप है. जी इसे कहते हैं, हाँ मैं आपको बताता हूँ, इसे कहते हैं गप्पस्तान रेडियो, बकबकैया.com. समझ रहे हैं ना? इसको बोलते ओके. हैं मुसलमानों के खिलाफ जब कोई बात ना हो तो फटाफट छूट से कह देना, हलाला 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 हलाला, नियोग नियोग प्रथा फलाना. अच्छा जी, कोई बात नहीं मिली, तीन तलाक तीन तलाक तीन तलाक. उसी टाइप का ये बकबकैया.com और गप्पस्तान रेडियो है. कुछ भी ताल्लुक इसका इस्लाम से नहीं है. जो यहाँ ओके. समाज के अंदर मुसलमान थे, जो जिनके पुरख हिंदू रहे, उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, वो जिन कुल और गोत्रों के अंदर बसे हुए थे, उसी को टूट फूट कर आगे पीछे कर कर उसी समाज के अंदर फंसे रह गए. पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी कुप्रथाएं हैं जो हिंदू धर्म से आई हुई हैं. जैसे जहेज का मसला है, ठीक है, जैसे मेहंदी की रस्में हैं, जैसे ब्याह की कुछ रस्में हैं. ये सारी टीटो पाटियां हिंदू धर्म की बिगड़ी हुई शक्ल में कुप्रथाएं जो सनातन धर्म में थी, वो मुसलमानों के अंदर घुस गईं, जिनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था.
آج تک مجھے یہ ورڈ اشراف، اجلاف، پسماندہ، وہ پسماندہ تو ورڈ ہی فارسی کا ہے یار. میں جی تو اس دن ایک کا چیز انتظار بتاؤں کر. سر. جی سر جو آپ پشماندہ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ سر ہمارے انڈیا میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جبھی جو مطلب لوگوں نے ایس سی ایس ٹی اور جو او بی سی کے لوگوں نے جو کنورٹ کیا نا، ان کو شاید پسماندہ بولا جاتا ہے، ایسا کچھ ہے. اب جی میں آپ کو بتاتا ہوں، اب میں آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے اگر واقعی سمجھنا ہے تو آپ کو پتا چلے گا. مثال کے جی طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے، اور ہو سکتا ہے آپ کے مادھیم سے کئی اور لوگوں کو سمجھ آ جائے. مثال کے طور پر مان لیجئے آریہ سماجی بھائی، میرے پاس اس وقت 5 کروڑ روپے ہے. ٹھیک ہے، مان لیں. ٹھیک ہے، وہ 5 کروڑ روپے کا میں بزنس کرتا ہوں. 1 مہینے کے اندر بزنس ٹھپ ہوتا ہے، میں آ جاتا ہوں روڈ پر. ٹھیک ہے آریہ سماجی بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ جی جی سن رہے سن ہیں؟ رہا ہوں آپ کی بات. جی جی سن رہا ہوں. اچھا ہاں، یہ جو میں نے کام کیا ہے 5 کروڑ کی انویسٹمنٹ کر کر سارا خراب کر کے روڈ پہ آ گیا، یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی جی بالکل ہو سکتا ہے. یہ کرسچن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی بالکل. یہ سکھ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی 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 یہ کسی ایتھیس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ جی سر، یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. کسی کے ساتھ، بس جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں پسماندہ. آپ سمجھ آئی؟ اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ پسماندہ کا مطلب ہے ایسا ویکتی جو پھٹے حال ہو، جو پیچھے رہ گیا. بس یہ ایک فائنینشل، ایک اکانومک سٹیٹس تھا. اوکے. اس کا کوئی تعلق دھرم کے ساتھ، جنم کے ساتھ، بید بھاؤ کے ساتھ تھا ہی نہیں. ایک آدمی امیر تھا، غریب ہو گیا. ایک غریب ہے، ایک بیچارہ محنت مزدوری کر رہا ہے، اس کی جیب خالی ہے. فارسی کے اندر، اردو کے اندر اس کے لیے بولتا ہے پسماندہ. ماندہ کیا مطلب ہے؟ پس کا. پس کا مطلب ہے پیچھے. ماندہ کا مطلب ہے گرا ہوا، یعنی ٹوٹا ہوا، تھکا ماندہ. جیسے بولتے ہیں تھکا ماندہ. تو پسماندہ کا مطلب ہوتا ہے جو فائنینشیل پروگرس کی دوڑ سے پیچھے رہ گئے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اوکے. بس ایسے. جیسے اردو کے اندر بولا جاتا ہے تھکا ماندہ. تھکا ماندہ کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جو تھک کر پیچھے بیٹھ گیا ہو. جیسے دوڑ لگ رہی ہے، اس میں جو دوڑنے والا ہے وہ تھک جاتا ہے، پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں تھکا ماندہ. اسی طرح پسماندہ ہے. یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کرسچن کے ساتھ، ایتھیس کے ساتھ. ان الو کے پٹھوں نے اسلام کی نفرت میں چند اصطلاحوں، ٹرمز کو گھڑ کر، صرف گھڑ کر، جسے کہتے ہیں نا کارڈ کھیلنا، بس ایسے ہی بڑ 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 بڑ. اس لیے میں نے کہا یہ بکبکیا.com ہے. بکبکیا، کچھ پتا نہیں ہے. نہ عربی سے لینا دینا، نہ فارسی سے لینا دینا، نہ اردو کا کچھ پتا، نہ اسلام کا کچھ پتا، نہ سناتن کا پتا. بس بکبکیا.com. اس لیے مجھے زیادہ چڑ ان چیزوں پر چڑھتی ہے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں اور ہم کسی سے پیچھے بھی نہیں. کیا لینا اچھا دینا؟ عامر بھائی. ہوں، عامر بھائی جی جی، آپ سے ایک چیز اسی مطلب کیا بولتے ہو، اسی ایشو پہ ایک چیز اور ہے کہ جیسے ہمارے جو مندر ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو سب سے جو بڑا جو پجاری ہوتا ہے وہ خاص برامن ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا. تو اسی طریقے سے جیسے اسلام میں جیسے مسجد ہے، تو سب سے بڑی جو مسجد ہے میرے خیال سے انڈیا میں جامع مسجد ہے، وہ دلی میں جو ہے. تو اسی پرکار کی اور بھی مسجدیں ہیں. تو ان کے جو پرمکھ ہوتے ہوں گے تو ان کو کیا بولتے ہیں اور وہ کون لوگ بن سکتے ہیں؟ جی. حدیث کے اندر آیا ہے، اس میں کسی قسم کا، یعنی مثال کے طور پر کوئی فلاں نسل کا ہے، فلاں کاسٹ کا ہے، فلاں برہمن کا بیٹا ہے، فلاں چھتریہ کا بیٹا ہے، فلاں اس کا ہے، فلاں پنڈت ہے، پانڈے ہے، شرما ہے، یہ نہیں آتا. اس میں آتا ہے نالج والا ہونا. مثال کے طور پر حدیث ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں امامت وہ کرے جو تم میں قرآن کو زیادہ جانتا ہو. زیادہ، ٹھیک ہے، زیادہ جاننے اوکے. والا. اچھا، اب سوال اٹھا کہ اگر دو لوگ ہیں، دونوں کا ہی نالج برابر آ رہا ہے، دونوں ہی پائے کے ہیں، فیل ہو رہا ہے کہ دونوں ہی جانتے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جو عمر میں بڑھاؤ، بزرگی آ چکے نا، عمر میں بڑھاؤ، اس کو آگے کر دو، ادب اور احترام میں. یہ چیز کہی گئی. یہاں تک کہ ایک حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹین ایج بچے کو ایک علاقے کا امام بنا دیا تھا. یہ حدیث موجود ہے. ٹین ایج بچے کو، کیونکہ اس علاقے میں سب سے زیادہ قرآن کا جاننے والا وہ بندہ تھا. اب مثال کے طور پر اگر مسجدوں کے اندر جو اپوائنٹمنٹ کی جاتی ہے وہ جات پات پر یا ان چیزوں پر کی جاتی، تو اسلام کے اندر سب سے پہلی اذان مکہ کے اوپر، خانہ کعبہ کے اوپر چڑھ کر جس شخص نے دی ہے، وہ تو عرب کی نظر کے اندر سوشل سٹیٹس کے اعتبار سے بڑا چھوٹا سمجھا جاتا تھا مشرکین کے ہاں.
بلال حبشی سب سے پہلی اذان انہوں نے دی، بلکہ جتنی دیر آقا دو جہاں زندہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بلال حبشی ہی مسجد میں اذان دیتے رہے ہیں. اور ایک دوسرے صحابی تھے جو تہجد کی دیتے تھے، عبداللہ ابن ام مکتوم، نبینا صحابی تھے، وہ بھی فرق کرنے کے لیے نبینا، وہ بھی نبینا تھے، لو نبینا آدمی، بلائنڈ آدمی، اس کو اذان کے لیے کہتے تھے. یہ چیز سمجھنی چاہیے. اسی طریقے سے آپ کو بہت ساری جگہ پر ملتا ہے کہ جہاں پر ایسے شخص کو نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا جو بیچارہ بڑا خستہ حال، بڑا دھیما، بڑا، جو لوگوں کے اندر سمجھے جاتے ہیں کہ بڑے فائنینشلی بھی بڑے ہلکے پھلکے سے. یہ طریقہ کار تھا میرے بھائی. اب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کا امام مانا جاتا ہے. کیا کام تھا ان کا؟ بکریاں چراتے تھے، کوئی بزنس مین تو نہیں تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ بڑا قرآن کا امام ان کو مانا جاتا ہے. جی تو یہ چیزیں ہیں. اچھا سر، جی 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 بالکل، آپ نے بہت خوبصورتی سے سمجھایا. جی سر، ایک چیز اور مجھے بتا دیجیے، لاسٹ ہے پھر میں چلتا ہوں. جیسے ہمارے ہندوؤں میں کیا ہوتا ہے نا کہ سب سے پہلے اگر آپ کو شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے کیا کریں گے، آپ کی کاسٹ دیکھیں گے، آپ کس کاسٹ کے ہیں. پھر اس میں پھر دیکھیں گے آپ کا گوتر کا کیا سسٹم ہے. تو اس طریقے سے مطلب اسلام کے اندر مطلب یہ شادیوں میں بیریئر بنتے ہیں کیا لوگوں کی آپسی، ہاں، مطلب یہ بڑا جو بھی اچھا ان کے زبردست، ہوتے ہوں گے؟ جی بڑا زبردست آپ نے سوال پوچھا ہے. اور میں حقیقت آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے چیز پوچھی ہے نا، اس سے اللہ کرے کہ ان کئی ہمارے سننے والوں کی میں اگر کوئی ایسا ہے، ویسے تو الحمدللہ ہمارے سننے والوں میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مگر چونکہ اوپن ہے تو کوئی بھی سن سکتا ہے، تو اگر کوئی ہے تو اس کی بھی آنکھیں کھل جائیں گی. یہ ایک بہت بڑے غلطی اور بلنڈر ہے جو انفارچونیٹلی ہمارے مسلم سوسائٹی میں، اگر میں اس پر کہوں نا کہ یہ پریکٹیکلی نہیں ہو رہا، تو آریہ سماجی بھائی میں آپ سے جھوٹ بولوں گا، اور وہ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے. یہ سب سے جی بڑا بلنڈر مسلم سوسائٹی کے اندر ہے کہ یہاں آ کر یہ فیملی کو، کاسٹ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اسلام نے کیول ایک چیز کہی ہے، یعنی ایک چیز کہہ رہا ہوں، اس میں پھر 3 کیٹیگریز ہیں. اسلام نے کہا ہے کہ میاں بیوی کی رضامندی اور قفف، یعنی قفف امپورٹنٹ ہے. قفف کہتے ہیں کہ دونوں ایک سمان ہوں. ایک سمان سے مراد یہ ہے کہ دونوں کمپیٹیبل ہوں. یہ نہیں کہ ایک سمان ہو تو ایج ایک ہو، یا فائنینشلی ایک ہوں، یا ایجوکیشن ایک ہو. یہ تو پلس پوائنٹ ہے. کفوف کا مطلب ہوتا ہے موسٹلی امپورٹنٹ مینٹلی کیپیبل، کمپیٹیبل ہونا، کہ ایک دوسرے کو جھیل سکیں، ایک دوسرے کو برداشت کر سکیں، ایک دوسرے کے ساتھ چل سکیں. یہ بڑا ضروری ہے. اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ اگر اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کروا کر دیکھیں نا، تو یہاں آ کر ہمارے مسلمانوں میں انفارچونیٹلی بڑی غلطیاں آ چکی ہیں جن کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ یہاں لوگوں نے اسٹیٹس دیکھنا شروع کر دیا. امیر ہوں، یہ چیزیں ہوں، خوبصورت لڑکی ہو، پڑھی لکھی ہو، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ لڑکی آپ کو یعنی آپ کسی کا دل نہیں کرتا کہ خوبصورت لڑکی ہو، پڑھی لکھی ہو. اسلام نے منع نہیں کیا، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے اچھے رشتوں کو یا اچھے لوگوں کو یا اچھی لڑکیوں کو ٹھکرانا نہیں چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اوکے. یہ ضروری ہے. یہ بیس ہے. مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 3 چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے: اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، یا اس کے پاک صالح اور دیندار ہونے کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول نے کہا جب یہ چیزیں اگر تمہیں اوپر نیچے مل رہی ہیں تو دین کو پریفر کرنا ہے. ہمیشہ دین کو پریفر کرنا ہے. یعنی اگر تمہیں لڑکی کا حسب نسب نہیں سمجھ آ رہا، اگر تمہیں اس کی خوبصورتی جو ہے اس میں تم کمپرومائز کرنا چاہتے ہو، چیزوں کو سمجھ رہے ہو، دین میں کوئی کمپرومائز نہ کرنا. دین کے معاملے میں ہمیشہ کفر کی طرف جانا. تو یہ بڑا ضروری ہے. اب اس میں انفارچونیٹلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں پر مسلمانوں نے غلط فہمیوں کا شکار ہوئے ہیں، اور وہ کسی بھی سماج کے اندر ہو سکتا ہے، اس کی اصلاح کرنی ضروری ہے. ویئر ایز جب ہم یہ کہیں کہ اسلام نے یہ کہا ہے تو اسلام نے یہ چیز نہیں کہی ہوئی. یہ ضروری ہے. جی سر، ایسے ہی میں نے ایک جگہ میں گیا ہوا تھا، تو وہاں پہ ہمارے ایک مسلم بھائی تھے. میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، تو انہوں نے مجھے بالکل بے جھجک یہی آنسر کیا تھا کہ اسلام کے اندر مطلب ایسا کچھ ہے ہی نہیں. وہ کاسٹ اور کاسٹ گوتر ایسا کچھ دیکھتے ہی نہیں ہے. اس مسلم بھائی نے مجھ سے کہا تھا. جی 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 بالکل ایسا ہی ہے. اب دیکھیں، ایک واقعہ ہے اسلام کے اندر، اس کا ذکر کیا جاتا ہے. تو دیکھیں، ایک ہے اسلام کا سٹیٹس، اور ایک ہے ایک انڈیویجول کا بیہیویئر، اس کی سائیکالوجی. تو ایک انڈیویجول کی سائیکالوجی کی وجہ سے ہم اسلام کی ٹیچنگ کو جج یا اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشن سیٹ نہیں کریں گے. مثال کے طور پر میرا کیا معاملہ ہے، میں کیسے چیزوں کو دیکھتا ہوں، وہ ڈیسائیڈ نہیں کرے گا کہ اسلام کو ویسے ہونا چاہیے. اب اس میں ایک واقعہ ملتا ہے جو کہ میں اضافی طور پر یہاں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ عام طور پر سناتنیوں کو یہ لگتا ہے، یا اسلامو فوبس کو، یا ایکس مسلمس کو، کہ ہم انفارمیشن جناب ایسے کرتے ہیں، جبکہ میں اس لیے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ان کو پتا چلے، یہ کان کھڑے کریں کہ میں کچھ کیا بولنے لگا ہوں. اس لیے بول رہا ہوں.
ورنہ تو ہم نارملی یہ باتیں بولتے رہتے ہیں. حضرت زینب جو تھیں, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ممبر تھیں, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید, ان کے ساتھ نکاح کیا تھا. وہ نکاح حسب و نسب کے ایشو کی وجہ سے لکھا ہوا ہے, حسب و نسب کے ایشو کی وجہ سے نہیں چل پڑا. اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ وہ روکے رہیں, ایک دوسرے کا نکاح قائم رہے, وہ نہیں چل سکا, ختم ہو گیا. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی ہو گئی ان کی, ختم ہو گیا معاملہ. اس کے بعد وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئیں. اس سے ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ حضرت زینب کا ایک انفرادی عمل تھا جس کو اللہ کے رسول ابتداً پسند نہیں کر رہے تھے, اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ یہ گھر بسا رہے, اور وہ اس ریت اور رواج کو توڑنا چاہتے تھے کہ کوئی آزاد کردہ اگر کوئی غلام ہے تو وہ کسی اونچے اسٹیٹس کی فیملی, جس کو سوشلی کوئی اچھا اسٹیٹس ہے, وہ جناب ان کے گھر شادی نہیں ہو سکتی. تو اللہ کے رسول نے اس پرتھا کو توڑنے کے لیے وہ کام کیا, مگر اللہ کو کچھ اور منظور تھا تو وہ بات نہ بن سکی. تو ان کا وہ انڈیویجول تھا, اسلام کا اسے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسلام میں آپ ایک لڑکی یا لڑکا جس بیسس کے اوپر شادی کرتے ہیں اس میں ٹاپ پریورٹی آپ کی اسلام ہی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دھرم رہنا چاہیے, کہ کوئی ویکتی کتنا دھارمک ہے یہ دیکھا جائے, وہ زیادہ اتم ہے, بجائے اس کے کہ پیسہ دیکھا جائے, بجائے اس کے کہ خوبصورتی دیکھی جائے, بجائے اس کے کہ پاور, اسٹیٹس, پالیٹکس, یہ چیزیں دیکھی جائیں, اس سے بہتر دھرم دیکھا جائے, کیونکہ یہ چیزیں لالچ بعد میں پھر آپ کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ بڑا ضروری ہے. اوکے جی عامر بھائی, آپ نے بہت اچھا جواب دیا. چلیے بس ایک لاسٹ اور پوچھ لوں. جی 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 جلدی پوچھ لیں, کوئی بات نہیں. جی جی بالکل, بس ایک منٹ کا ہے. جی عامر بھائی, میرا آپ سے ایک چیز اور تھی کہ جیسے مان لیجیے کہ میں ایک ہندو ہوں, ٹھیک ہے, اگر مجھے کسی مسلم لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے, اس سے مجھے پیار ہو گیا, تو کیا میرا اسلام گرہن کرنا ضروری ہے؟ جی 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 بالکل ضروری ہے. اس پر ایک کلپ موجود ہے, یہ پیچھے ایک بھائی آئے ہیں, انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا. یہ پیچھے ایک ناسٹک بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے مجھ سے آج سے قریباً سال سوا سال پہلے سوال پوچھا تھا کہ آپ لوگ مسلمان جو ہیں وہ تو نان مسلم لڑکی سے شادی کر لیتے ہیں, مگر مسلم لڑکی کیوں نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی؟ یہ کیا یہ کوئی ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے, یہ دوگلا پنتی نہیں ہے؟ یہ انہوں نے سوال مجھ سے پوچھا تھا. وہ چینل کے اوپر کلپ پڑا ہوا ہے. تو یہ یاد رکھنا چاہیے, اسلام کے اندر کوئی مسلمان بھی ہر نان مسلم لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا. فار ایگزامپل, اگر کوئی مسلمان لڑکا کسی نان مسلم سناتنی لڑکی سے شادی کر رہا ہے تو اسلام میں یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے اس مرد کے لیے بھی. تو اس لیے یہ کہنا, یعنی وہ چلیں وہ تو آپ نے کچھ اور چیز پوچھی ہے, تو مگر میں نے اس ویڈیو کے اندر یہ چیز ایکسپلین کی ہے ڈیٹیل کے اندر, تو میں کرسٹل کلیئر آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر آپ کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, یس آپ کو اسلام قبول کرنا ہوگا, ادروائز آپ کا نکاح باطل ہوگا. اسلام کی نظر کے اندر وہ لڑکی آپ کے ساتھ جائز طریقے سے زندگی نہیں گزار رہی. آپ قانونی طور پر تو لیگلی ویڈڈ ہو جائیں گے, میرڈ ہو جائیں گے, مگر اسلام کی نظر میں یا اسلامک سوسائٹی کی نظر میں آپ کا وہ نکاح بالکل باطل ہوگا, یعنی ریجیکٹڈ ہوگا, اور اسلام کی نظر میں وہ فورنیکیشن ہے, اڈلٹری ہے, وہ غلط ہے. اوکے ٹھیک ہے بھائی, چلیے ٹھیک تھینک ہے یو. عامر بھائی.